صبا تو نے خواندی قصہ اہل صبا یا بخواندی وہ ندیدی جز صدا از صدا آکو خود آگاہ نیست سو یہ معنی ہوش کے تالہانی او ہمیں بانگ کند بے گوش ہوش کیوں خاموش کر دید او ہم شد خاموش داد حق اہل صبا را بس فراغ داد حق اہل صبا را بس فراغ صد ہزاراں قصر ایوانا و باغ مرکز را لقمه نان زدر چون رسد بر در ہمیں بندو کمر انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے شرکائے مجلس، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولا روم میں درس مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہفتہ وار آج 192 کی نشست ہے۔ آج این سعادت بزور بازو نیز تانا بخشن خدای بخشندہ کہ تعالیٰ کے خصوصی فضل کی بنیاد ہی پر ایسی استقامت حصے میں آتی ہے کہ مشائخ کبار کی جانب سے عطا کردہ ذمہ داری کو انتہائی استقامت کے ساتھ فروغ علم کے شعبے سے وابستگان سلسلہ کو ان کی تربیت کے حوالے سے، ان کی راہ خدا میں محنت کے حوالے سے، استقامت کے حوالے سے یہ کاوش اور کوشش یہاں احسن انداز میں جاری ہے۔ ہمارے شیخ قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی جامع دوراں ساکن بقی شریف رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعبہ علم کے فروغ کے حوالے سے جو صیغے استعمال کیے، جو الفاظ استعمال کیے، وہ یہ ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے مثنوی سے عشق ہے، مجھے مولانا روم سے عشق ہے، تو مرید لا یرید کے لیے یہ اشارہ ہی کافی ہے کہ شیخ کی مرضی کیا ہے، اور جب ہم اپنی مرضی کو اپنے مشائخ کی مرضی کے تحت تابع کر دیتے ہیں تو وہ کچھ ظہور پذیر ہوتا ہے جو عام طور پہ عقلوں میں نہیں آتا۔ اور سب سے بڑھ کر کہ یہاں کی نشست کے شرکا کے حوالے سے کثرت اور قلت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کچھ چراغ بھی روشن ہو جاتے ہیں، علم و عرفان و آگہی جن کے دلوں میں یہ جذبے پیدا ہو جاتے ہیں، یقینی طور پر نہ صرف اپنی گردن کو جہنم کے قذابوں سے چھڑانے جیسے ہو جاتے ہیں، بلکہ آس پاس کے ماحول میں بھی یہ فیض جاری ہو جاتا ہے کہ ان کی صحبت اختیار کرنے والے،
मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की इस मसनविशी से क़ुर्बत के नतीजे में वो दरवाजे खुलते हैं जो अमूमी तौर पर हमारा जहन भी वहाँ नहीं जाता। ये अल्लाह का तसर्रुफ होता है, तवज्जो होती है, और उसके नतीजे में जो चीज़ हमारे हिस्से में आती है वो पहले ही मरहले में इस्तिक़ामत होती है। और जैसे जैसे बंदा मुस्तकीम होता जाता है उसको एक मरकज़ पर अपने आप को पुख्तगी के साथ जोड़े रखता है। जो एक ही मुकाम पर मेहनत करते हैं तो वक्त के साथ साथ यहाँ वहाँ हर जगह कुआं खोद रहे हैं। अगर इस्तिक़ामत के साथ एक ही मुकाम पर मेहनत की जाए तो पानी तो फिर मिल ही जाएगा ना, हाँ पानी मिल जाएगा। मगर शर्त किस चीज़ की है? शर्त इस चीज़ की है कि आपके अंदर इस्तिक़ामत किस दर्जे की है। और जैसे ये इस्तिक़ामत दोस्तों ये अल्लाह का खुसूसी इनाम है। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो राह खुदा में इस्तिक़ामत के साथ मेहनत करते हैं खुदा उनके लिए असबाब बना देता है। वो खालिक़ कुल क्या चेक करता है? वो हमारी इस्तिक़ामत चेक करता है। सुमस्तक़ामो ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइक, तुम इस्तिक़ामत दिखाओ अल्लाह मलाइका का नज़ूल करेगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि मलाइका का नज़ूल मशरूत है इस्तिक़ामत से, और फिर सबसे बढ़कर राह खुदा की इस्तिक़ामत, अल्लाह से ताल्लुक़ की इस्तिक़ामत, ये इंतहाई फजीलत की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक से पहले जो दुरूस का सिलसिला रहा, अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान मुबारक के बाद और ईद के बाद आज ये जुमरात का सिलसिला दोबारा जो है वो वक़ू पज़ीर हो रहा है। और आज की नशिश 192 हफ्ते हम पर से गुजरे कि यहाँ ये मसनवी का दर्स जो है। सबसे बढ़कर इसमें एक और खुशखबरी की अलामत भी है। और फरमाते हैं दफ्तर शशम में एक शेर है, मैं अक्सर तालीफ़ क़ल्बी और दिलों को मजबूत करने के लिए मज़ीद इस्तिक़ामत की राह पर इस्तिक़ामत से चलने के लिए हमेशा इस शेर को जो है वो मारिद बयान में लाता हूँ। वो फरमाते हैं मतलब शरीफ में फरमाते हैं आतिश दोज़ख न सोज़ाद, आतिश दोज़ख न सोज़ाद आन कसे कोरा बदीद यक नजर अंदाज़ रुज़े या शुनीद अज़वे बयां, जहन्नम की आग उसे जला ही नहीं पाएगी। अल्लाह गनी, जहन्नम की आतिश दोज़ख न सोज़ाद आन कसे कोरा बदीद, कि जिसने हमें देखा, किसको देखा? जिसने मरहूम को देखा, मरहूम की मसनवी शरीफ पढ़ी, सुनाई, सुनी, फिर उसे जहन्नम की आग जला नहीं पाएगी। अल्लाह गनी, क्या मामला था मरहूम का। सर्दी के दिन होते थे और शब के पिछले पहर जब मौलाना अपने रब से ताल्लुक़ में आते, इस दर्जा गिरिया जारी करते कि आपके आंसुओं के गिरने की आवाज़ टप टप आती। तहलिया मोहतरमा करा खातून आकर पैरों से लिपट जाती। आप इमामुल मुस्लिमीन हैं, पूरी खूनिया शरीफ में आपका मुकाबिल कोई नहीं है और आप इस दर्जे गिरिया जारी करते हैं। तो मौलाना का जवाब अल्लाह गनी, फरमाते मेरे कुछ दोस्त मेरे आसरे पर सो रहे हैं इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ। अल्लाह गनी, ये कौन, ये किसको अल्लाह वक्त किनको देता है? जो राह खुदा में मेहनत करते हैं, ताल्लुक़ बिल्लाह की मंजिल पर होते हैं, अल्लाह तो राज़ी हो गया तो मखलूक की खिदमत उनके दिल में अल्लाह जगाता है कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत उनका वतीरा तरीक़ा बन जाता है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम शख्सियत हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इस्लाम के हिसारों में से एक हिसार हज़रत मौलाना की ज़ात मुबारक है। इस्लाम को दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ से अल्लाह ने हिसार में रखा हुआ है। इस्लाम की अल्लाह ने हिफाजत का वादा किया हुआ है, तो वो वादा कैसे नजर आएगा हमें और आपको? हमें और आप कैसे नजर आएगा कि अल्लाह अपने नबी की उम्मत में ऐसे किरदारों को लिबास बशरियत में भेजेगा कि वो मखलूक खुदा की खिदमत के जरिए अल्लाह का रास्ता दिखाकर अल्लाह से मिलाने का फरीज़ा अंजाम देंगे। ये शोभा
بالخصوص یہ شعبہ اہل اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے دوستوں کا حصہ ہے، اور ان دوستوں میں ایک روشن چراغ، ایک روشن ستارہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارک ہے۔ ہر بار کچھ نئے چہرے ہوتے ہیں تو کچھ جو ہے وہ تمہیدی گفتگو بھی کرنی پڑتی ہے۔ 27,000 اشعار مثنوی شریف کے ہیں، 27,000 اشعار ہیں، اور ایک ایسا سمندر ہے، وہ فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ جو جتنا گہرا سانس روکنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، غوطہ لگائے گا اس سمندر میں، اور اتنا ہی بڑا سچا موتی لے کے باہر آئے گا۔ کہ مطلب شریف ایک ایسا سمندر ہے کہ عرفان ذات اللہ کی پہچان کے حوالے سے اور لباس بشریت کے اس دور کو گزارنے کے حوالے سے اس سمندر میں جو اپنی صلاحیتوں کو پختہ کر کے جتنا گہرا غوطہ لگائے گا، اتنا ہی سمندر سے وہ سچا موتی لے کر برآمد ہوگا۔ گزشتہ نشست میں ابھی ہمارے نائب جناب آصف کامران چلوی صاحب گزشتہ نشست کا خلاصہ پیش کر رہے تھے انتہائی احسن انداز میں۔ اب آج کی نشست سے ایک نیا دور شروع ہوگا انشاءاللہ۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مثنوی شریف کے 6 دفاتر ہیں، اور 6 دفاتر جو ہیں وہ 6 آسمانوں کی اطلاع دیتی ہیں۔ پہلا دفتر انتہائی سادہ انداز میں، دوسرے دفتر میں تربیت کا ایک مخصوص زاویہ۔ جیسے جیسے ہم اوپر چڑھتے جائیں گے، دفاتر کو پڑھتے جائیں گے، سنتے جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ لطافتوں کی وہ منزلیں ہمارے حصے میں آئیں گی۔ اسی لیے عبدالرحمن جامی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مثنوی مولوی مانوی خاص تو قرآن در زبان پہلوی، کہ فارسی زبان میں قرآن کی شرح کا ایسا لامتناہی سلسلہ جو مثنوی شریف کہلاتا ہے، الگ سے اسباق نہیں ہے۔ اسی میں قرآن ہی کے اسلوب میں، انداز میں قصص بیان کیے گئے، قصے بیان کیے گئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، جن کی چاہت، محبت، قربت کی وجہ سے مولانا روم میں یہ رنگ پیدا ہوا۔ اس سے پہلے مولانا روم ایک عام طرح کے مولوی تھے، فتوے لکھتے تھے، شاگردوں کو پڑھاتے تھے، خانقاہ تھی، مگر ابھی لطافتوں کی منزل نہیں تھی، ظاہرداری کا غلبہ تھا۔ شمس تبریز سے ملاقات کے بعد مولانا کے اندر وہ جوہر پیدا ہوا جو شرف بشریت کے تقاضوں کے مطابق اللہ کی جانب سے ہے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ایک مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کے استاد تھے یاسین صاحب، سخت مزاج تھے بہت۔ تو ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے شمس تبریز، اچانک وہ قریب آئے، کہنے لگے آئیں میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ تو ان صاحب نے کہا، استاد یاسین نے کہا کہ میں قصے نہیں سنتا۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم قصے نہیں سنو گے تم کافر ہو جاؤ گے، کہ پورا قرآن قصص پر ہی ہے۔ بقرہ گائے کی صورت، عنکبوت مکڑی کی صورت، نمل چونٹی کی صورت، خمر کی صورت، شمس کی صورت، ہاتھی کی صورت، ہے نا، پورا قرآن قصص کے انداز میں ہے۔ اسی طرح پوری مثنوی شریف بھی قصص کے انداز میں ہے، قصوں میں، قرآن ہی کے اسلوب میں، قرآن ہی سے کوئی صورت، کوئی آیت، کوئی واقعہ لیتے ہیں اور اس کو بالکل ڈفرنٹ شیپ دیتے ہیں۔ معلوم کی خصوصیت ہے کہ جہاں عام لوگوں کی نظر نہیں جاتی، معلوم اس اینگل سے دیکھتے ہیں اس بات کو، جب دیکھتے ہیں تو بالکل یہ نیا معاملہ سامنے آتا۔ آج کی نشست میں نے چند اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو نے خواندی قصہ اہل سبا، اب قرآن میں سورہ سبا کا قصہ بھی ہے، پوری صورت ہے، سورہ نحل ہے، مکھی کی صورت ہے نا، بے شمار صورتیں قرآن پتارہ قصص ہے۔ تو یہاں سبا کا جو قصہ ہے قرآن میں، سبا والوں کا جو قصہ ہے، مولانا فرماتے ہیں تو نے خواندی قصہ یہ اہل سبا یا بے خواندی وہ ندیدی جس صدا، کیا تم نے پڑھا ہے اثر نہیں لیا کوئی؟ یہی تو مسئلہ ہے سارا، پڑھ سارے رہے اثر نہیں ہو رہا ہے۔ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، زمین تو 24 گھنٹے میں اپنا دائرہ مکمل کرتی ہے، گل محمد کی زندگی میں 50 سال میں بھی تبدیلی نہیں آتی۔ تو کیونکہ تم سے پڑھتے ہو، اور پڑھنے کی مثال اللہ غنیمہ فرماتے ہیں، ماتے صدا آکو را آگاہ نیز،
جب پہاڑ پہ چڑھ کر ہم پکاریں ایکو کی وجہ سے واپس پلٹ کر آواز آتی ہے، مگر پہاڑ کو پتہ نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے، ان پہاڑوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ معاملہ کیا ہے، پہاڑ جتنے ہیں مگر صرف صدا سنتے ہیں، تبدیلی نہیں آتی۔ کہاں سے کہاں چلی گئی بات؟ فرماتے ہیں صدا اوکو خود آگاہ نیز سویمانی ہوش را کے رو، اس کے آواز جو پہاڑ پر اگر کوئی جا کر آواز لگائے تو پہاڑ اس آواز کی معنویت سے غافل ہوتا ہے۔ تمہارا معاملہ بھی یہ ہے کہ تم پڑھ تو رہے ہو، تبدیلی نہیں آ رہی۔ پڑھنے سے تبدیلی نہیں آئے گی، عمل سے تبدیلی آئے گی۔ آگے فرماتے او ہمیں بونگے کند بے گوش و ہوش شو خاموش کر دی تو ہم شد خاموش، کہ جب بات کلیئر ہی نہیں ہو رہی ہے، اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے، صرف آواز سی ہے، اس آواز سے تبدیلی نہیں آئے گی بلکہ معنویت سے اور عملیات پسندی سے تبدیلی آئے گی۔ داد حق اہل صبا را بس فراو 100,000 خسرو اے وہاں و باغ۔ اب آئیے قصے کی طرف کہ اللہ نے اہل صبا کو ہزاروں محلات اور بے شمار باغات سے نوازا۔ اللہ نے قرآن کا قصہ سبا والوں کے قصے میں ساری تفصیل موجود ہے۔ شام سے بیت المقدس کے راستے پر یہ لوگ آباد تھے اور دو جانب یہ لوگ آباد تھے، اور خدا نے اتنی فراوانی دی تھی، اتنے باغ تھے ان کے پاس، اتنا مال و متاع تھا، اتنے محلات تھے، جو اللہ نے سبا والوں کو آج روز یہ قرآن، مگر جب انہوں نے ناشکری شروع کی تو اللہ نے ان کی جانب سیلاب کو بھیجا۔ گفتگو کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے، اور زبردست قسم کا سیلاب جو آیا، جس کے نتیجے میں وہ ساری قوم، جو سبا کی جو قوم تھی، وہ راندہ درگاہ ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جو انعام و اکرام اللہ نے انہیں دیا، جو فضیلتیں اللہ نے انہیں بخشی، کہ ہر وقت ان کے باغ پھلوں سے لہلہاتے تھے، ان کے گھروں کی وسعت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ہزاروں محل تھے جو ان کے پاس تھے، مگر ان کا جرم کیا قرار پایا؟ ان کا سبا سے، قرآن سے لے کر واقعہ مولانا ناشکروں کی جو ہے وہ کیفیت کو نمایاں کریں گے کہ ان کو اتنی فراخی دی، مگر انہوں نے کیا کی شکران اگزور تن برسگاں در وفا کنتر فتادت اسگاں، کہ پھر انہوں نے ناشکری شروع کر دی، اللہ کے انعام و اکرام پر شکرانہ ادا کرنا چھوڑ کر ناشکری شروع کی، اور ان کا مقام پھر کتے سے بھی کم ہو کر رہ جاتا ہے۔ جو ناشکری کرتے ہیں، جو اللہ کے نعمات و اکرامات پر شکرانہ ادا نہیں کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں شکران اگزورن آپ بزرگاں در وفا کم تر فتودن اسگاں، وفا کے معاملے میں، اللہ کی جانب سے عطا کے معاملے میں جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا تو ان کی مثال کیا ہو گئی؟ وہ کتوں سے بھی کم تر ہو کر رہ گئے۔ ہمیشہ کے لیے فارمولا بتا دیا گیا، جو شکرانے کی منزل پر نہیں ہوں گے، تو وہ ایک ادنا مخلوق ہے نا، کتا تو ادنا مخلوق ہے، نجس مخلوق ہے، تو پھر مولانا فرماتے ہیں کہ وہ کتوں سے مر سگیرا لقمہ نانے زدر چوں رسد بردر ہمیں بندد کمر، کہ پھر وہ کتے اگر وفا نہیں کریں، کتا کیا کرتا ہے؟ وفا کرتا ہے۔ جس دروازے سے مار سگیرا لقمہ نانے زدر، جس دروازے سے کتے کو لقمہ ملتا ہے، روٹی ملتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو اسی دروازے سے باندھ دیتا ہے، جہاں سے اس کو فیض ملتا ہے، جہاں سے غذا ملتی ہے۔ اب دیکھیں مولانا ایسا پھیلائیں گے کہ کوئی سب ایسا لگے گا کہ یہ 700 سال پہلے کی یہ کتاب مذہب شریف آج کے دور کے لیے ہے،
ہمارے آپ کے لیے ہے. فرماتے ہیں مارسا گیرا لقمہ نانے زدار چون رسد بردر ہمیں بندد کمر. تو پھر اپنے کمر کو اس دروازے سے کتا کیا کر دیتا ہے؟ باندھ دیتا ہے. پاسبانو حارس در میں شود گرچ بلوے جو سختی میں رود. کہ جب کسی دروازے سے معروف فرماتے ہیں، مثالیں ایسی سادہ ہیں کہ ایک سبزی فروش سے لے کر PhD لیول کی اور روحانی شخصیات بھی استفادہ کرتی ہیں. سادہ ترین مثالیں مولانا کے پاس ہیں. پاسبانو حارس در میں شود، جب کسی دروازے سے کتے کو روٹی ملتی ہے تو اس دروازے کا حارس کہتے ہیں چوکیدار کو، حارس و چوکیدار بن جاتا ہے. اور وہاں سے پھر وہ ہم بروں در بوش دش باشو خرور کف داند کل غیر اختیار. اور کسی اور کے دروازے پر جانے کو پھر وہ کتا جہاں سے اس کو روٹی ملتی ہے، مثال کے لیے بتا رہے ہیں، انہیں ناشکری کی تو مولانا مثال دے رہے ہیں کہ پھر کتے کو جس دروازے سے روٹی ملتی ہے پھر وہاں کا ہو رہتا ہے، کسی اور دروازے پہ وہ جاتا نہیں ہے. از درے دل وہ اہل دل آب حیات چند نوشیدی و داش چشمہات. اب بات کو کسی اور طرف لے کر جاتے فرماتے ہیں کہ کتے میں تو اتنی وفاداری ہے، شکر گزاری ہے کہ وہ کہیں نہیں جاتا، جس دروازے سے اس کو فیض ملتا ہے اسی دروازے کا ہو کر رہ جاتا ہے. مگر لوگوں میں وفا جو ہے کم ہوتی چلی جاتی ہے. جہاں سے انہیں فیض ملتا ہے، جہاں سے انہیں پذیرائی ملتی ہے، جہاں ان کا خیال رکھا جاتا ہے، کتا تو دروازے سے بندہ ہوتا ہے مگر لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ وفاداری کو بھول جاتے ہیں، احسانات کو بھول جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہوتا پھر کیا ہے جو ناشکروں کے زمرے میں آ جاتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جیسے قوم سبا پر اللہ کی جانب سے عذاب آیا، پانی کا عذاب آیا، اور وہ پانی کے عذاب نے ان کے ساری شان و شوکت کو بہا دیا. تو ناشکروں کا معاملہ پھر یہ ہوگا کہ جو اگر انعامات و اکرامات کو بھول کر، نوازشات کو بھول کر بے وفائی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جو اہل اللہ سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے بالخصوص بالتخصیص یہ میسج ہے کہ جو جس در سے جڑا ہے یک در گیر محکم گیر. جو ایک دروازے سے جڑ جاتا ہے پھر وہ پختہ ہو جاتا ہے، اور جو دروازے بدلتے رہتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ راندہ درگاہ قرار پاتے ہیں. جنہیں جہاں سے فیض ملتا ہے اس کو یاد رکھتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مولانا کے پاس قرآن سے اور اللہ کے دوستوں کی نسبت کے حوالے سے بے شمار مثالیں ہیں. عیسیٰ ابن مریم فرماتے ہیں کہ جس جگہ عیسیٰ ابن مریم ریاضت و عبادت کرتے تو آپ پوری رات جو محنت کرتے تو صبح آپ کے دروازے کے باہر اندھے، لولے، لنگڑے، برس والے، جذام والے ایسی قطار در قطار آ کے بیٹھ جاتے. اور جب آپ صاحب قرآن عیسیٰ علیہ السلام اپنا دور مکمل کر کے باہر برآمد ہوتے تو پورا ایک کثیر مجمع آپ کا انتظار کر رہا ہوتا کہ وہ مجمع عیسیٰ کے دروازے کی پہچان رکھتا ہے کہ ہم لولے ہیں، لنگڑے ہیں، اندھے ہیں، برس والے ہیں، جذامی ہیں. اگر شفا ملے گی تو اس در سے ملے گی. اور جو اس در کو پہچان لیتے ہیں تو اگر زندگی کے معاملات میں بہت محنت کر رہے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا، لنگڑے ہو گئے. زندگی کے سفر میں محنت بہت کر رہے ہیں مگر معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا تو مولانا فرماتے ہیں پھر وہ لنگڑا ہی ہو گیا نا. پھر تو کام تو بہت کرا، نتائج نہیں آ رہے. آنکھیں ہیں، دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو ان تمام عیبوں کو کون دور کرتا ہے؟ ان تمام عیوب کو اللہ کے جو مقرب ہیں وہ دور کرتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم کے پاس جوق لوگ آتے اور آپ کے دروازے کے باہر انتظار کرتے. آپ اپنے معاملات سے فارغ ہو کر جب برآمد ہوتے
اللہ غنی، انتہا کی بات ہے، انتہا کی بات ہے کہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وصف بخشا کہ اندھوں کو بینائی دیتے تھے، لنگڑوں کو چلنے جیسا بنا دیتے تھے، جذام اور برس والوں کو شفا بخشتے تھے، بے اولادوں کو ان کی دعا کی برکت سے اللہ اولاد دیتا تھا۔ یہ کس کی صلاحیتیں ہیں؟ یہ انبیاء کی صلاحیتیں ہیں۔ اور یہ انبیاء کی صلاحیتیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ تقرب الی اللہ کی بنیاد پر پیدا۔ آپ برآمد ہوتے اپنے حجرے سے اور دم کرتے جاتے، لوگ جو لنگڑے آتے تھے وہ دوڑ کر جاتے تھے۔ یہ بات عیسیٰ ابن مریم تک مت رک جائیے گا۔ اس دور میں بھی جو لولے لنگڑے ہیں، جن کے کام رک رہے ہیں، جن کے معاملات میں رکاوٹ ہے، جن کی دیکھنے کی صلاحیت کم ہے، ڈھیلا تو ہے، بصیرت نہیں ہے، بصارت ہے بصیرت نہیں ہے، تو بصیرت کو عیسیٰ ابن مریم جیسا ہی دے گا نا۔ ڈھیلا تو تمہارے پاس بھی ہے، بیل کے پاس بھی ہے، اونٹ کے پاس بھی ہے، گدھے کے پاس بھی ہے، بھینس کے پاس بھی ہے، مگر دیکھنے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہے۔ تو دیکھنے کی صلاحیت کون دے گا؟ عیسیٰ جیسا کوئی ہوگا تو تمہاری آنکھوں پہ دم کرے گا، تو تم دیکھنے ایکٹیویشن ہو جائے گی اور تم بصارت سے نکل کر بصیرت کی منزل پر سرفراز ہو جاؤ گے۔ آپ دم فرماتے اور جتنی بھی خرابیاں ہوتی آپ فرماتے اللہ فضل فرمائے گا۔ کیا طریقہ ہے اہل اللہ کے؟ طریقہ دیکھیں کیسا ہے کہ دم کرتے اور کیا فرماتے؟ یہ فرماتے کہ اللہ فضل فرمائے گا۔ کب کہا کہ ہم کرتے ہیں؟ کب کہا کہ ہم کرتے ہیں؟ وہ کرتا ہے۔ ایک آج بھی میں سن رہا تھا، آصف صاحب ملا جام کا ذکر کر رہے تھے۔ ان کا یہ مہینہ ان کے وصال کا مہینہ ہے۔ ملا جام رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے۔ جو دعا زبان سے ادا ہوتی، زبان صاف ہو گئی تھی، تعلق باللہ کی منزل پر آ گئی تھی، چٹورے پن سے نکل چکی تھی، اللہ کو راضی کرنے مصروف رہتی تھی، جو دعا زبان سے نکلتی پوری ہو جاتی۔ مشہور ہو گئے کہ ملا جام جو ہے بہت بارگاہ رب العالمین میں مقرب ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک عورت اپنے نابینا بچے کو لے کر آ گئی اور آ کے اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں، دعا مستجاب ہوتی ہے، قبول ہو جاتی ہے، میرا بچہ پیدائشی اندھا ہے۔ اب اس کو اس طرح سمجھ، سائنسی طور پہ سمجھیں کہ اگر ماں کے پیٹ میں آنکھیں نہیں بنی تو پھر نہیں بنیں گی۔ پھر یہ ایک طرح کا ایرر ہے کہ ڈیورنگ پریگنینسی اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس میں آنکھ نہیں بنی تو پیدائشی کہتے ہیں، اس کو مادرزاد اندھا کہتے ہیں۔ تو وہ لے کر ایسے مادرزاد اندھے کو وہ عورت آ گئی اور ملا جام رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھ گئی کہ میں نے سنا ہے دعا کریں گے قبول ہو جائے گی، میرا بچہ پیدائشی اندھا ہے۔ تو آپ نے کہا بابا جو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہوتے کیونکہ شروع سے خرابی ہوتی ہے۔ نہیں آپ دعا کیجئے، آپ دعا کیجئے۔ جب بہت زیادہ ضد کی اس عورت نے تو آپ ضد ہو گئے، ضد کی تو ضد ہوئے، اٹھ کے چلنے لگے، آواز آئی، القاء ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عیسیٰ اور موسیٰ ایسے کام کرتے تھے، ہم جیسا کہاں کر سکتا ہے؟ عیسیٰ کرتے تھے اور موسیٰ کرتے تھے کہ مادرزاد اندھوں کو بھی جو ہے وہ آنکھیں مل جاتی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی دم کی وجہ سے۔ تو اس عورت نے ضد کی تو آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ اور موسیٰ کرتے تھے، ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ تو پھر آپ اٹھ کر جب چلنے لگے تو آواز آئی قلب پر کہ نہ عیسیٰ کو نیم نہ موسیٰ کو نیم، نہ عیسیٰ کر سکتے تھے نہ موسیٰ کر سکتے تھے، مامی کو نیم، میں کرتا ہوں، جاؤ دم کرو، اس کی آنکھیں میں روشن کر دوں گا۔ اہل اللہ نے جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کثرت استغفار سے مدد چاہی اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ نے ان ہاتھوں میں شفا، ان کی نظروں میں برکت، ان کے قربت میں فراخی اللہ نے رکھی۔ اور جو اس منزل پر سفر کرتے ہیں، اس راہ پر چلتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کی جانب سے جو ہے فضیلتیں، رحمتیں، برکتیں، کشادگیاں اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ہر طرح کے نقائص، نقص کی جمع نقائص ہے، نقائص کو دور کرنے کا بس اللہ نے دیا۔ یہاں تک کہ مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور دم کرتے تھے تو ہوا میں
اڑ جاتا تھا۔ مادرزاد اندھے کو شفا دیتے تھے، مردے کو ٹھوکر مار کر فرماتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ کھڑا ہو جاتا۔ یہ اوصاف اللہ نے اپنے انبیاء کو دیے، جنہوں نے اللہ کو پہچاننے کا حق ادا کیا انہی کو دیا جائے گا نا۔ سادہ سی بات ہے، آج کل کا بچہ جانتا ہے کہ اگر ہم مختلف ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اگر ہم ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں کرتے ہیں تو اس کی رسائی ہماری ممکن نہیں ہوتی ہے۔ جو اس راستے پر چلتے ہیں وہ اس کو پہچانتے ہیں۔ اگر عمر کے 70 سال بھی لوگ گزار دیں اور تعلق باللہ کی کیفیت نہ پیدا ہو تو یہ پوری کی پوری حیاتی جو ہے وہ ایک نحوی صاحب علم نحو کے ایک ماہر تھے جو قرآن کے اور فقہ کے مختلف اسلوب ہیں، اس میں سے علم نحو بھی ہے۔ علم نحو کے ایک ماہر تھے، وہ دریا کے کنارے پہنچے اور جا کر بڑی نخوت سے تکبر سے دریا پار کرنا تھا، تو کشتی میں بیٹھے۔ جب کشتی والا کشتی بان کشتی چلانے لگا تو آپ نے پوچھا تم نے اے کشتی بان تم نے علم نحو سیکھا ہے؟ حضرت بچوں کی روزی کماتا ہوں، صبح شام تک اس کنارے بھٹکتا رہتا ہوں، مجھے علم نحو کا مجھے موقع نہیں ملا سیکھنے کا۔ تم نے آدھی زندگی ضائع کر دی۔ اس کو بیچارہ بڑا افسوس ہوا کہ یار انہوں نے میرے دل جو ہے اس طرح سے بات کر کے توڑ دیا۔ بیچارہ وہ کشتی چلاتا رہا، آگے گئے، طوفان آ گیا، دریا میں طوفان آ گیا، تیز تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ تو اس کشتی والے نے پوچھا، کشتی بان نے پوچھا حضرت آپ نے تیراکی سیکھی ہے؟ وہ تو میں نے نہیں سیکھی۔ آپ کی پوری ضائع ہو گئی۔ جو تکبر کی بنیاد پر دوسروں کو کمتر سمجھ کر فیصلے کرتے ہیں، اللہ کی جانب سے جب پکڑ آتی ہے تو ان کی خلاصی مشکل ہو جاتی ہے۔ مگر جو راہ خدا کے لیے راستی کے ساتھ اخلاص عمل اور اخلاص نیت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں تو خدا ان کے معاملات میں نہ صرف آسانی کر دیتا ہے بلکہ وہ ان کو منتخب کر دیتا ہے اپنی مخلوق کی خدمت کے حوالے سے، مخلوق کو جہنم سے چھڑانے کے حوالے سے ان نفوس کو اللہ پسند کر لیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ وفا شعاری اللہ کو محبوب ہے۔ اوفوا بالعقود فرمایا قرآن میں، جو اللہ سے عہد کرو تو عہد کو پورا کرو، کیونکہ اللہ کو وفا پسند ہے۔ اگر کتا بھی وفا کرتا ہے تو اللہ اس کتے کو اصحاب کہف کے کتے میں شامل کر دیتا ہے۔ کتا بھی وفا کرتا ہے، دبا بیٹھا رہتا ہے، تو پھر کتا ہونے کے باوجود وہ اصحاب کہف کے ساتھ جو اللہ کے دوست ہیں، معلوم فرماتے ہیں، ان کے ساتھ ملا کر اس کے ساتھ بھی وہ نوازشات کرتا ہے جو مومن بندے اصحاب کہف کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو وفا شعاری پسند ہے، اللہ کو کردار کی پختگی پسند ہے۔ تو یہاں معلوم فرماتے ہیں کہ ماں کا حق ضرور ہے۔ اللہ نے تخلیق میں عورت کو اپنا نائب بنایا، اللہ نے تخلیق میں عورت کو اپنا نائب بنایا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ خاتون للہ نظام کے تحت ہے تو انبیاء کی مائیں ہیں، اور خدا نہ خواستہ ابلیسی فکر پر ہیں تو دنیا کو برباد کرنے کا سلسلہ ہے۔ تو عورت کو جو فضیلت اللہ نے دی، معلوم فرماتے ہیں کہ ماں کو جو فضیلت اللہ نے دی، مگر اللہ کا جو مقام ہے وفا شعاری کے حوالے سے ماں سے بھی بڑھ کر ہے، ماں سے بھی بڑھ کر اللہ کا حق ہے کہ ماں تو پیدا کرتی ہے، بناتا اللہ ہے۔ تو اس بات کو خیال رکھ کے چلنا ہے کہ وفا شعاری کے لیے جو اللہ کو وفا پسند ہے اور ماں سے بھی بڑھ کر اللہ کا مقام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کشتی نوح میں اللہ نے اتنا احسان کیا کہ کشتی نوح میں جو لوگ تھے ان تمام کے تمہارے داداؤں، پرداداؤں، گڑن داداؤں کو اللہ نے کشتی نوح میں رکھ کر تمہیں پیدا کیا۔ اگر وہ سارے ہلاک ہو جاتے، اگر وہ کشتی میں سوار نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ ڈوب جاتے۔ تو اللہ نے اتنی مہربانی کی کہ ماں ایک مرتبہ پیدا کرتی ہے، اللہ نسل در نسل کی حفاظت کرنے پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے بڑوں کو کشتی نوح میں بٹھایا، اس لیے تم آج ہو۔
اگر تم نہیں بیٹھتے کشتی نوح میں تو تمہارے وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ نے مقامات کا تعین کیا ہے، ماں کا مقام اپنی جگہ پر ہے، اللہ کا مقام اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ نے ماں کو بھی پیدا کیا۔ اور اہل سبا دوبارہ آتے ہیں اہل سبا کی طرف کہ جنہوں نے شکرانہ ادا کیا اور پہچانا تو ان کا معاملہ اور ہے، اور جنہوں نے ناشکری کی، حد سے تجاوز کیا، تو پھر کیا ہوا کہ اہل سبا ناشکرے اور جھگڑالو بن گئے۔ جہاں جہاں ناشکری ہے وہاں جھگڑا خود بخود ہوگا دوستوں۔ جہاں ناشکری ہے تو سمجھ لیں کہ تنازع ہے، جہاں تفرقہ ہے وہاں سمجھے تنازع ہے۔ تفرقہ در روح حیوانی بات، تفرقہ روح حیوانی کا کام ہے۔ تفرقہ، اختلافات، ضد، جھگڑالو پن، یہ نیگیٹیوٹی کی علامت ہے، اور جہاں نیگیٹیوٹی ہے وہاں ناشکری ہے۔ تو پھر خود بخود کیلکولیٹ کرتے جائیے کہ اگر کوئی چیز ہے تو ساتھ ساتھ وہ سارے اس کے پورا اس کا سسٹم جو ہے نمایاں ہو جائے گا کہ وہ جھگڑالو ہوں گے، وہ خود پسند ہوں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا جب قضا آتی ہے اللہ کی جانب سے، جب پکڑ آتی ہے، کس بنیاد پر آتی ہے دوستوں؟ آج کا موضوع ہے یہ، ناشکری کی بنیاد پر سختی آتی ہے، خدا شناسی سے دور ہونے کی بنیاد پر، اللہ کی پہچان سے ہٹ جانے کی بنیاد پر، اس سارے احسانات کو کہ تمہیں اور تمہارے پرکھوں کو، تمہارے بڑوں کو اللہ نے کشتی نوح بٹھا کر تمہاری نسلوں کو جاری کیا، اب تم ناشکری کرو اللہ کی۔ تو پہچان تو پہلے پیدا ہو جائے کہ ہم کہاں کہاں ناشکری پن کر رہے ہیں۔ جب پہچان پیدا ہو جائے گی تو شکرانے کی منزل خود بخود آنی شروع ہو جائے گی۔ جب کوئی اپنے محسن سے بے وفائی کرے تو وہاں سے اس کی پکڑ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر محسن اعظم کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک سب سے عظیم محسن ہے۔ ہم چھوٹے دائروں میں، مختلف کرداروں میں الجھ جاتے ہیں۔ جو معلوم کا سلسلہ یہ ہے کہ آپ اپنی مثنوی شریف میں ہمیں حقیقت دکھاتے ہیں، رکی ہوئی منزل سے اگلی منزل پر سرفراز کرتے ہیں۔ اس میں کہیں یہ بات نہیں آ رہی کہ ہم والدین کے حقوق ادا نہ کریں، ہم بھائی چارے کو فروغ نہ دیں، سب کچھ صحیح ہے، مگر مقدم کیا ہے؟ وہ اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ سے وفا ہے۔ اور جو اللہ سے وفا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ سے وفا کیا تو جن لوگوں نے وفا کیا وہ ہمیشہ کے لیے سیف ہو گئے، اور جنہوں نے بے وفائی کی تو پانی نے ان کو غرقاب کر دیا، وہ ڈوب گئے اور ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گئے۔ اب کیسے پہچانو گے ان معاملات کو؟ کیسے سمجھو گے ان معاملات کو؟ علامات کی بنیاد پر سمجھیں گے۔ علامات کیا ہے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ جو بکریاں ہیں وہ دوست اور دشمن کو پہچانتی ہیں۔ مثال بکریوں سے دے رہے ہیں کہ جب بھیڑیے یا شیر آتا ہے تو بکریاں اپنے آپ کو بچا لیتی ہیں۔ تم کیسے سو رہے ہو، خطرات تمہارے سر پہ منڈلا رہے ہیں، تم ناشکری کی بنیاد پہ گرفت میں آئے ہوئے ہو، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں۔ بکریاں تک بھیڑیوں کی خوشبو کو، ان کی اسمیل کو سونگھ لیتی ہیں، جب سونگھ لیتی ہیں تو اپنے بچاؤ کا انتظام کرتی ہیں۔ تم پہ پے در پے علامات ناشکری کے نتیجے میں، بے وفائی کے نتیجے میں، اہل اللہ سے بغض و عناد کی وجہ سے۔ بغض و عناد اہل اللہ سے سب سے بری چیز کا نام ہے۔ سب سے بری چیز کا نام کیا ہے؟ کہ اللہ کے دوستوں سے بیزاری، اللہ کے دوستوں کی راہ کو چھوڑنا، یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ چوں خدا خواہد کہ ماں یاری کنات، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، اللہ ہمارا رب ہے، بے مثل بے مثال ہے، ہم اس کی ادنا کی مخلوق ہیں، تخلیق ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ چاہتا ہے کہ تم سے دوستی کرے، کیا خوبصورت بشارت ہے یہ، جو خدا خواہد کہ ماں یوری کنات، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، میل مارا جانب زاری کنات، وہ میرا ملان، میرا رجحان عاجزی کی طرف، زاری کی طرف کر دیتا ہے۔
یہ اللہ کی نوازش کا ایک سلسلہ ہے کہ عاجزی و انکساری اللہ کی نوازش ہے. جو خدا خواہد کے ماں یاری کنات، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، میل مورو جانب زاری کنات، کہ میرا ملان، میرا رجحان عاجزی کی طرف، انکساری کی طرف، سادگی کی طرف، وفا کی طرف موڑ دیتا ہے. جو خدا خواہد کے پردہ کس درد، اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ کسی کا پردہ کھول دے، درد کہتے ہیں فارسی میں پھٹ جانے کو، پھاڑ دینے کو. جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے جو خدا خواہد کے پردہ کس درد، کسی کا پردہ جب کھولنا اللہ چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ میلش اندر تھا نئے پاکاں برت، کہ پاک لوگوں کی تنقید میں مصروف کر دیتا ہے. پکڑ اللہ کی جانب سے ہے نا، اللہ کل شین قدیر کی جانب سے ہے نا پکڑ. ہر چیز فراخی بھی اس کی طرف سے ہے، کشاد بھی اس کی طرف سے ہے، اور گرفت بھی اس کی طرف سے ہے. جب خدا ارادہ کرتا ہے کہ کسی کو نوازنا ہے تو اس کی طبیعت میں عاجزی انکساری پیدا کر دیتا ہے. وہ تمام کمال کے باوجود بھی سادگی سے رہتا ہے. اور دوسری جانب جب اللہ کسی کو پکڑنے کا ارادہ کرتا ہے، میلش اندر تھا نہ یہ پاکاں برت، کہ پاک لوگوں کی تنقید میں دیکھیں. تو اس سے اجتناب کی، یہی نشست میں سب کچھ اسباق ہیں. ناشکری سے بچنے کی ہیں، جو بہت زیادہ اللہ نوازا تو شکرانہ ادا کرنے کے ہیں، حد سے تجاوز نہ کرنے کے ہیں، عاجزی انکساری اختیار کرنے کے ہیں، کبر سے، غرور سے، تکبر سے، انانیت سے نکلنے کے ہیں سارے. چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد، جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی کا پردہ کھول دے، میلش اندر تھا نہ یہ پاکاں برت، کہ پاک لوگوں کی تنقید پہ لگا دیتا ہے. یہ جہاں جہاں 4 پہ 5 5 6 6 بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کام اللہ کے دوستوں پہ تنقید ہے، تو سمجھ جائیے کہ اللہ نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ان کے رازوں کو، ان کے پردوں کو، ان کے حجابات کو خدا کھول دے گا. کیونکہ اس سے بڑھ کر قدرت کس کے پاس ہے؟ اپنے دوستوں پر تنقید کو خدا کسی حال میں پسند نہیں کرتا. یہ اللہ کا نظام ہے. علامات کے اعتبار سے واضح بات یہ ہوئی کہ بھئی اللہ کے دوستوں پر تنقید کر رہے ہیں، حد سے تجاوز کر رہے ہیں، اپنی حیثیت کو نہیں پہچان رہے ہیں. جبکہ معاملہ یہ ہے کہ علامات کے اعتبار سے بکریوں کو بھی اللہ نے وقت دیا ہے کہ آس پاس اگر کہیں بھیڑیے آ جائیں تو بکریاں اپنے آپ کو بچاتی ہیں. اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی خدا کی مرضی، اس کے اشارے سمجھنے سے قاصر ہو. وہ فرماتے حق تعالی فخر عورت از وفا، حق تعالیٰ نے وفا کو سر بلندی عطا کی ہے، اور بے وفائی وفا یارد یا بورد حق بر حقوق حق ندارت کا سبق. اور جو وفا شعاری کرتے ہیں، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو، اللہ سے کیے ہوئے اوفو بالعقود فرمایا قرآن میں، اپنے وعدے جو تم کرو اس کو پورا کرو. تم اللہ سے جب تم مشکل میں آتے ہو تو خود بخود راستہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کو پکارتے ہو، اور جیسے تم مشکل سے نکلتے ہو تو ناشکریاں شروع کر دیتے ہو، بے وفائیاں شروع کر دیتے ہو. پھر ہوتا کیا ہے کہ گرفت آتی ہے. اے خداوند، اے قدیم احسان تو، ان کے دانم وان کے نے ہم آنے تو، کہ جب اللہ کا جو شکر ادا کرتے ہیں، جو راہ خدا کے لیے محنت کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو اسی انداز میں نوازتا ہے جو خطرات کو سونگ کر منافقت سے، تکبر سے، خود پسندی سے، انانیت سے، غصے سے نجات پاتے ہیں. پھر وہ اللہ کی راہ کے لیے اللہ ان کو پسند کرتا ہے. جو انہی داموں میں، انہی جالوں میں الجھے رہتے ہیں، اگر عمر کا پورا حصہ گزر جائے، بلکہ میں یہاں تک ہوں نسل در نسل گزر جائیں، تو تبدیلی نہیں آئے گی. اس لیے کہ اس راستے پر چل رہے ہیں جو اللہ کا ناپسندیدہ راستہ ہے. اللہ کا پسندیدہ راستہ نہیں ہے، بلکہ ناپسندیدہ راستہ ہے، جس کے نتیجے میں پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ جفا، ان کی جو جفا ہے، ان کی جو زیادتی ہے، ان کی جو بے وفائی ہے، وہ انہیں مصیبت میں مبتلا کرتی ہے. تم ایسا کوئی دوست تلاش کرو جو
ان تمام بندشوں سے اوپر ہو۔ ایک بات میں پہلے کہہ کے گزرا کہ والدہ کا مقام اپنا ہے اور خدا والدہ کا بھی رب ہے، پہچان لو، اس نشست میں کلیئر کر لو۔ اب آگے ایک اور بات کہتے ہیں کہ تم ایسا دوست تلاش کرو، بہت اوپر کی بات ہے، کہتے ہیں ایسا دوست تلاش کرو۔ اگر تم نے عیسیٰ کو دوست بنایا، یعنی کہ آگے سے آگے کی منزلیں ہیں، عیسیٰ کو بنایا دوست تو چوتھے آسمان پہ چلے گئے، اور تم نے قارون کو دوست بنایا تو زمین میں چلا گیا۔ تم اپنی ذہن کو وسعت دو، اس سے آگے بڑھنے کی بات کرو۔ جو عیسیٰ کے رب ہیں اس کو پہچانو، جس نے قارون کو زمین میں دھسا دیا اس سے نسبت جوڑو۔ جب تم ایسا کرو گے تو تم حق کو پہچاننے جیسے ہو جاؤ گے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تیسرے دفتر میں باتیں بہت اوپر چلی جائیں گی، پھر جو عام معاشرے میں نہیں ہے۔ ہم لوگ جمود کا شکار ہیں، ہم رکے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ کو پہچاننے کی دعوے تو کرتے ہیں، اللہ کی پہچان کا کوئی ہمارے اندر کوئی بو باس نہیں ہے، کوئی خوشبو نہیں ہے۔ اللہ کو پہچاننے کا حق جب ہی ادا ہوگا کہ ہم ان ساری باتوں کو سمجھیں گے۔ اگر عیسیٰ جیسا بھی دوست بنا لیا تم نے، وہ تم سے جدا ہو جائیں گے، چوتھے آسمان پہ چلے جائیں گے۔ اور اگر تم نے قارون کو اپنا دوست بنایا تو خدا انہیں زمین میں دھسا دے گا۔ تم ایسا کرو، ان دونوں باتوں کو سمجھ کے اس کو دوست بناؤ جو حی القیوم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک ہے۔ جب تم ان سے جڑ جاؤ گے، اللہ سے جڑ جاؤ گے، تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ جو خدا سے جڑ گیا وہ پھر شر سے بچ گیا، جو خدا سے جڑ گیا وہ شر سے بچ گیا، وہ نقصان سے بچ گیا، وہ ہر قسم کی تنگی پریشانیوں سے بچ گیا۔ یہ مائی جو معیت ہے، اللہ کی معیت ہے، اللہ سے تعلق ہے۔ ربی مائی، اللہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے کا ورد کرتے ہیں تو معیت جب پختہ ہوتی ہے، جب یہ کیفیت پختہ ہوتی ہے اور اللہ سے تعلق کی کیفیت پختہ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مان تو شدم تو مان شدی، مان تھن شدم تو جان شدی، آنکس نگویت بوددی، مان دیگرم تو دیگری۔ جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں، معیت کی کیفیت میں آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو زبان سے نکالتے ہیں اللہ پورا کرتا ہے، دوئی ختم ہو جاتی ہے۔ دوئی جبھی تک ہے جب تک یہ تکبر ہے، خود پسندی، انانیت ہے، اپنے آپ کو الگ رب کو الگ نہیں۔ جب خطرہ سمندر سے مل جاتا ہے تو پھر سمندر ہوتا ہے۔ یہاں سے ایک بالٹی پانی بھریں، گاڑی میں بیٹھ کے کلفٹن پہ جائیں اور کلفٹن پہ جا کے اس پانی کو سمندر میں ڈال دیں، اب وہ بالٹی والا پانی نہیں ہے بلکہ وہ سمندر ہے۔ یہ سارا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ بالٹی کو بالٹی رہنے دینا ہے، سمندر نہیں بننے دینا ہے۔ جب کوئی بتانے والا بتائے گا کہ اس فارمولے کو اپلائی کر کے تم اس راستے پہ چل پڑو جو اللہ سے تمہیں جوڑ دے گا، جب اللہ سے تمہیں جوڑ دے گا تو تمہاری یہ جو میں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمہارے اندر پھر لطافت پیدا ہو جائے گی۔ اور جو میں کا شکار ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنی بڑی قوم کیوں نہ ہو، قوم سبا، بڑے باغات سے، محلات سے اللہ نے نوازا ان کو۔ شام کے راستے پر بہت بڑے بڑے محلات تھے، ان کے جو معاشرے کے ناشکر گزار لوگ تھے ان کا اینگل سنیں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم رہ رہے ہیں تو غریب غربا بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم میں ان میں کوئی فرق ہونا چاہیے بھائی۔ جتنے قریب جو انہوں نے باغ بنائے ہیں اور محلات بنائے ہیں تو ہم بھی گھوم رہے ہیں، یہ بھی گھوم رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ یہاں دوئی آ گئی نا، اللہ کی مخلوق کو کم سمجھنا جرم ہے، اللہ کی تخلیق پر اعتراض کرنا جرم ہے۔ وہ کہنے لگے ہم بھی آتے ہیں، تو اب پھر انہوں نے ناشکری کہاں شروع کی؟ بھئی ہمیں سہولتیں نہیں چاہیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں سہولتیں قریب محلات اور باغ نہیں چاہیے، شکوے کرتے کہ دور دور ہونا چاہیے تاکہ غریب غربا ہمارے ساتھ موو نہ کر سکیں۔ اللہ غنی، اللہ غنی، فاصلہ ہوگا، ہم بھی جاتے ہیں، یہ بھی پہنچ جاتے ہیں ہمارے پیچھے، تو ان کو دور دور محلات اور باغ ہوں۔ جب ناشکری کے اس منزل پر وہ آئے، اپنے اور عام لوگوں میں فرق جو آج کا بھی ہے، آج کا مطلب یہی ہے، جو صاحب ثروت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، صاحب سو کال صاحب علم بھی ہیں، وہ اپنے اور اللہ کی دیگر مخلوق کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ جب وہ کمتر سمجھتے ہیں تو پھر خدا کی پکڑ میں آتے ہیں۔ اہل سبا نے یہی کیا، بے
شمار کشادگیاں، بے شمار انعام و اکرامات، بے شمار باغات و محلات کے باوجود جب انہوں نے ناشکری شروع کی، میں آج کی نشست میں ایک فارمولہ دیتا ہوں، کوئی بھی نئی شخصیت آئے چیک کر لیں، اگر اس کی گفتگو کی شروعات شکرانے سے ہو رہی ہے، 2 ٹوکریاں لے لیں، باسکٹ لے لیں، جو گفتگو کی شروعات شکرانے سے کرے اس کو رائٹ ونگ میں ڈال دیں، اور جو شکوے سے شروع کرے اس میں لیفٹ میں ڈال دیں، کیونکہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جنت والے صاحب مرام ہیں، وہ یمین والے ہیں، دائیں ہاتھ والے ہیں جو شکرانہ ادا کرتے ہیں، اور جو شکرانے سے گزر جاتے ہیں وہ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ اور بایاں ہاتھ، توجہ دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے برابر ہو سکتا ہے، اس سے نماز میں ہم شہادت دیتے ہیں، انگشت شہادت کہلاتی ہے، اور بائیں ہاتھ سے ہم نجاست صاف کرتے ہیں، تو یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹ ہیں کہ دایاں ہاتھ شہادت کے لیے اور دایاں ہاتھ اصحاب المیمنہ۔ اصحاب المشأمہ کون سا ہے؟ بایاں ہاتھ والے اصحاب المشأمہ کہلاتے ہیں، اصحاب المیمنہ کون کہلاتے ہیں؟ دائیں ہاتھ والے کہلاتے ہیں۔ اس سے کیا کرتے ہیں؟ ہم رب کی شہادت دیتے ہیں، اور اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ نجاست صاف کرتے ہیں۔ تو ہمیں شعور کی منزل پر آ کر اس بات کو پختگی سے اپنے اندر بٹھانا ہے کہ ہم کس چیز سے کیا کام لے رہے ہیں۔ ذرا سی باریک سی بات ہے، اہل اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ تسبیح ہمیشہ دائیں جیب سے نکلے گی اور پیسے ہمیشہ بائیں جیب سے نکلیں گے۔ تھوڑا ٹپ دے کر جا رہا ہوں، تسبیح ہمیشہ اصحاب المیمنہ کے انداز میں دائیں جیب سے نکلے گی، اور پیسے جو نجاست ہے، میل ہے، وہ دنیا کا میل ہے، وہ یہاں سے نکلے۔ تو خیال اس بات کا رکھا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا جب خیال رکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو منظرنامہ بدل جاتا ہے، اور ناشکری کی منزل سے کیسی کیسی تکلیفیں، اذیتیں، مشکلات، پریشانیاں، اختلافات کس نتیجے میں آتی ہے؟ ناشکری کی وجہ سے آتی ہے۔ اور شکرانے کی جو منزل پر خدا قرآن میں فرماتا ہے تم شکرانہ ادا کرو میں زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو جو کچھ ہے وہ بھی واپس لے لوں گا، اختیار میرے پاس ہے۔ تو بات کیا نکلی؟ بات یہ نکلی کہ اللہ کے پہچان کے حوالے سے، اللہ سے تعلق کے حوالے سے، اللہ کشادگی ہم 2 طرح اپنے لوگوں کو، اپنی مخلوق کو آزماتے ہیں، دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آتے ہیں۔ جب ہم دیتے ہیں تو لوگ تعیش میں پڑ جاتے ہیں، اپنے شوق پورے کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور جب ہم لیتے ہیں تو شکوہ کرتے ہیں۔ تو کیا اچھا نہ ہو کہ ہم بینہم رہیں، درمیان میں رہیں، نہ افراط اچھی نہ تفریط بہتر، توسط کے درجے میں ہر بات بہتر، درمیان کا معاملہ اللہ کو پسند ہے، اور یہ کشادگی کراتا ہے۔ اہل سبا کی کفران نعمت کی وجہ سے، اہل سبا کی کفران نعمت کی وجہ سے شکرانہ نہ ادا کیا، کفر کیا۔ جب انہوں نے حد سے زیادہ کفر کیا تو اللہ نے جو نعمتیں دی تھیں، ناشکری کرنے کی وجہ سے، کفر کرنے کی وجہ سے وہ نعمتیں ان سے چھین لی گئیں۔ رات کو سوئے، ایسا سیلاب آیا کہ سارے باغات جو ہیں وہ بہہ گئے، سارے محلات بہہ گئے۔ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم 2 طبقے بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کو ادنا سمجھ رہے ہیں۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو کیا ہوگا؟ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو ان کے سارے لہلہاتے ہوئے باغات اللہ جو ہے ان کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ خود تمہارے وجودوں میں روح گردانی کی وجہ سے، جو نفس امارہ کی باتوں کو ماننے کی وجہ سے جو خرابیاں تمہارے اندر پیدا ہوتی ہیں، وہ نفس کی وجہ سے ہوتی ہیں، نفس کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تمہاری 2 پسلیوں کے درمیان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری 2 پسلیوں کے درمیان
تمہارا سب سے بڑا دشمن نفس امارہ کی شکل میں ہے۔ نفس کیا ہے؟ نفس بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے نفس کو بنایا ہے، اور ہمارے وجودوں میں نفس بھی ہے اور روح بھی ہے۔ اگر ہم اہل اللہ سے تعلق میں ہیں تو ہمارا روح کا جو پلہ ہے وہ بھاری ہو گیا، اور اگر ہم دنیا داری میں ہیں تو ہمارا نفس کا پلہ بھاری ہو گیا۔ یہ مسلسل جنگ کی کیفیت میں ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، اہل اللہ کا معاملہ دوستوں یہ ہوتا تھا اور ہوتا بھی ہے کہ وہ نفس اور روح کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ صلاحیت عام لوگوں میں نہیں ہوتی۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ ہماری روح کیسی ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو جانتے ہیں ہمارا نفس کیسا ہے کوئی تصور؟ دور دور تک نہیں ہے۔ جبکہ اہل اللہ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی روزمرہ کے معاملات میں اپنے نفس کو بھی دیکھتے تھے، اپنے روح کو بھی دیکھتے تھے۔ وہ خدا صلاحیت جو ہے اللہ انہیں تفوض کرتا ہے، اللہ انہیں دیتا ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ طویل عرصے تک چلہ گاہ میں رہے۔ جب برآمد ہوئے، چلہ کر کے برآمد ہوئے تو نفس کی طرف دیکھا، دونوں موجود ہیں نا، جس میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تھن دے جان وہ جان دے تھن مستور نیز، جسم جان سے اور جان جسم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ لے کسرا دید جن دستور نیز، ہر کسی کو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ روح کو دیکھ سکے۔ مولانا فرماتے ہیں تھن دے جان وہ جان دے تھن مستور نیز، جسم اور روح جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے الگ نہیں ہیں۔ ہمارے وجود کے اندر بھی روح ہے، ہمارے وجود کے اندر نفس ہے۔ اب جب للہی سسٹم پہ چلیں گے تو روح مضبوط ہوگی، اور دنیائی معاملات پہ چلیں گے تو نفس مضبوط ہوگا۔ ویسے بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے چلہ گاہ، یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہے سب یہ سب نفس کو قابو کرنے اور روح کو طاقت دینے کی کیفیت کا نام ہے۔ خدا کی محنت، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کا معاملہ، شفقت کا معاملہ، اپنے ہاتھ کو اللہ کی مخلوق کے لیے دراز کرنا، یہ سب روح کو طاقت دینے کی باتیں ہیں۔ تنگ دست تنگی، بخل، کنجوسی، یہ سب جو ہے نفس کو خوش کرنے کی بات ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب چلہ گاہ سے برآمد ہوئے، توجہ کی، دیکھا نفس بہت کمزور ہو گیا ہے، مطمئن ہو گیا کہ اب یہ صحیح ہے، قابو میں رہے گا۔ یہ کچھ عرصے کے بعد کچھ وقت گزرا تو پھر دیکھا بڑا موٹا تازہ تگڑا ہو گیا، بڑا موٹا ہو گیا۔ بڑی حیرت ہوئی، پوچھا بھائی تو اتنا موٹا کیسے ہو گیا؟ میں تو بڑے باندھ کے رکھا تھا تجھے پہلے۔ کہ آپ کے جب لوگ دست بوسی اور قدم بوسی کرتے ہیں نا، آپ کی تعریف کرتے ہیں، تو وہاں سے مجھے سوہن حلوہ مل جاتا ہے کھانے کو، اور وہ کھا کھا کے میں موٹا ہو گیا۔ تو بایزید بسطامی کیونکہ ہوشیار تھے، آپ نے فرمایا کہ کوئی قدم بوسی اور دست بوسی اب نہیں ہوگی۔ وہاں سے ہلکی سی لہر آتی ہے خوشی کی، اور وہ نفس موٹا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے، احتیاط کی جاتی ہے، بہت پھونک پھونک کے چلا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں نفس کو قابو میں، کیونکہ اسلام کا تصور دیگر مذاہب سے مختلف ہے۔ ہمارے ہاں نفس کشی نہیں ہے، نفس کو مارنا نہیں ہے، نفس کو تربیت دینی ہے۔ دیگر مذاہب میں، توریت میں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں نفس کشی ہے، ہمارے ہاں نفس کی تربیت ہے۔ نفس کو ہلاک نہیں کرنا بلکہ اس کو تابع کر کر راہ خدا کی محنت کے دوران اسے اپنا عمل کرنے سے روکنے کا نام ہے کہ نفس کو تابع دار کرنا ہے، نفس کو ہلاک نہیں کرنا ہے۔ تو بایزید بسطامی جیسی شخصیات نفس کو دیکھتی تھیں، روح کو دیکھتی تھیں۔ جب وہ دیکھتی تھی کہ روح کا پلہ ہلکا ہو رہا ہے تو ہاتھ کھول کر زیادہ سے زیادہ خدمت کرتے، اور جب دیکھتے کہ نفس موٹا ہو رہا ہے، نفس موٹا ہو رہا ہے۔ ایک سفر میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، اہل اللہ کے نام آتے ہیں اور مثنوی شریف ہی کے واقعات ہیں جو کبھی ریپیٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک سفر میں صحرا میں ایک بہت قدیم کنواں تھا،
سارے حاجی اس کے آس پاس جمع تھے اور قریب ہی ایک کتا بیٹھا ہوا زبان باہر نکال کر گرمی میں ہانپ رہا تھا۔ بھائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو دیکھا ترس آیا، کہنے لگے کوئی اس کتے کو کوئی پانی پلا دو بھائی۔ اب کہاں پانی اتنا گہرا ڈول جاتا تھا، بہت دیر میں آتا تھا، پانی تو بہت قیمتی تھا، کسی نے توجہ نہیں کی۔ بس پانی فرمایا، بھائی بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرا ایک حج لے لو اور اس کو پانی پلا دو، کسی نے توجہ نہیں کی۔ بھائی اس کے باعزید بستامی کے 2 حج لے لو پانی پلا دو، پھر کسی نے توجہ نہیں کی۔ اس طرح بڑھتے بڑھتے 7 حج پر بات چلی گئی کہ 7 حج لے لو۔ کتنے حج کیے؟ پوری زندگی حج کیے، ہر سال باعزید بستامی نے حج کیے، مسلسل سفر میں رہے، مسلسل سفر میں رہے۔ جب 7 حج کی بات کی تو ایک حاجی نے کہا اچھا اللہ میں تمہیں دیتا ہوں پانی۔ پانی نکالا، پیالے میں کتے کے آگے پانی ڈالا تو ان کے دل میں خیال آیا حضرت جی کے کہ یہ پانی ایک پیالہ اتنا مہنگا 7 حجوں کے بدلے۔ جیسے خیال آیا تو کتے نے پانی چھوڑ کے جا کے وہیں بیٹھ گیا۔ کتے نے پھر وہ پانی، جب ان کے خیال آیا کہ یہ پانی اتنا مہنگا ہے، 7 حج کے بدلے ایک پیالہ ملا ہے، تو جیسے یہ خیال ان کے دل میں آیا، جب 309 سال تک کوئی کتا باہر بیٹھے گا اصحاب کہف کی محبت میں، پھر اس کی نسل کو خدا کتنی برکت دے گا، خدا اس کی نسل کو کتنی برکت دے گا کہ دوستوں کو پہچان کر 309 سال تک کتا باہر بیٹھا رہا۔ غالباً اسی نسل کا کتا تھا۔ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے 7 حج کا پانی، جیسے خیال آیا دل میں کہ صاحب اتنا مہنگا پانی یہ اس کو میں کتے کو پلا رہا ہوں، تو کتے نے پانی چھوڑ دیا۔ اسی لمحے جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، اسی لمحے خیال آیا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، استغفار کیا، توبہ کی کہ یہ پانی بھی تیرا، کتا بھی تیرا، باعزید بھی تیرا، اس کے حج بھی تیرے۔ جب توبہ استغفار کی تو کتا اپنی راہ سے اٹھا اور آ کے اس نے آگے پانی پی لیا۔ تو اہل اللہ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں استقامت سے چلتے ہیں، انہیں لمحے لمحے ہوشیار رہتے ہیں۔ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس کی موٹائی کو دیکھ کر دست بوسی اور قلم بوسی سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اہل اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری 2 پسلیوں کے درمیان تمہارا سب سے بڑا دشمن بیٹھا ہے، سب سے بڑا دشمن بیٹھا ہے۔ تو اس کی پہچان میں، میرا سوال یہاں پہ یہ کہ کتنوں کو پہچان ہے؟ اس کی ہے پہچان؟ معاشرے میں کوئی تصور ہے اس کا؟ 100 سال گزر جائیں، 200 سال گزر جائیں، 500 سال گزر جائیں، اللہ کو فرق نہیں پڑے گا دوستوں۔ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ تو اگر جاگ گئے وقت پہ، کسی جگانے والے نے جگا لیا، بتانے والے نے بتا دیا، عمل کرنے والے نے عمل کر لیا، تو پھر یہ ہوگا کہ پھر آسانی ہو جائے گی۔ ورنہ کیا ہوگا بتا دوں؟ ورنہ کیا ہوگا کہ محشر میں گئے شیخ تو اعمال ندارت، محشر میں گئے شیخ تو اعمال ندارت، جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت۔ کہ پوچھ نہیں تبلیغ دین کا ڈھنڈورا پیٹتے رہے، جب وہاں گئے تو پتہ چلا اکاؤنٹ میں کچھ بھی تو نہیں ہے، خالی ہے بالکل اکاؤنٹ۔ تو اکاؤنٹ کو نہ صرف بڑھانا ہے، نگہداری کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، شعور کے ساتھ کرنی ہے۔ خواجہ پن دولت کے توت می کنت، خواجہ سمجھ رہے ہیں کہ عطا شاری کا حق ادا ہو رہا ہے۔ بے خبر کس معصیت جامی کنت، کہ بے خبر ہیں کہ معصیت کا شکار ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جس طرح سے قوم موسیٰ پر اللہ نے یہ واجب کر دیا تھا کہ ان کی جرائم کی وجہ سے، ان کی ناشکری کی وجہ سے، ان کی حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے اللہ نے قوم موسیٰ پر من و سلوہ جاری کیا، من و سلوہ جاری کیا۔ ہاں، ناشکری کی مثال دے رہے ہیں، قرآن سے دے رہے ہیں کہ جب من و سلوہ، من کہتے ہیں ایک طرح کی گوند ہوتی تھی جو اوس کی شکل میں گرتی تھی اور درختوں پر اور دیواروں پر وہ جم جاتی تھی۔
بڑی میٹھی اور بڑی لذیذ ہوتی تھی وہ. جب موسیٰ کی قوم پر اللہ نے من اور سلوہ جاری کیا، وہ جمع کر لی جاتی تھی ترنج کے انداز کی، اور چھوٹے چھوٹے بٹیر نما پرندے جھنڈ کے جھنڈ اترتے تھے ان کے قبیلوں میں، کچھ نہیں کرتے تھے، پکڑ کے بھون کے کھا جاتے تھے. یہ اللہ کا خاص انعام تھا، اللہ نے نوازا تھا قوم موسیٰ کو اس انداز میں، من و سلوہ کے انداز میں. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے ناشکری شروع کر دی. کہاں اللہ کا بھیجا ہوا انعام اور کہاں ککڑی، کھیرا اور دالوں کا ذکر کیا اس قوم نے. کیا کیا؟ جب بے ادبی کی، گستاخی کی، ناشکری کی، حد سے تجاوز کیا، تو اللہ نے وہ آسمان سے جو نعمتیں آتی تھی وہ بند ہو گئیں. اسی طرح قوم عیسیٰ پر اللہ نے مائدہ خوان بھیجا، بنا ہوا گوشت، روٹیاں، سلاد. کوئی اور سسٹم بھی وہاں چل رہا ہوگا زبردست ریسٹورنٹ. کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں یہ بنا ہوا گوشت اور روٹی چاہیے. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. خوان کے خوان آنے لگے آسمانوں سے بنا ہوا گوشت اور روٹی کے. شرط یہ رکھی ساتھ ساتھ کہ خبردار بچا کے مت رکھنا، جتنا آیا سارا کھا لینا. کچھ لالچی تھے، ہر دور میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ بچا بچا کے رکھنا شروع کر دیا. یہ خوان ان کی اس ناشکری کی وجہ سے من و سلوہ بھی بند ہو گیا اور مائدہ بھی بند ہو گیا. عرفا کہتے ہیں کہ یہ قومیں ناشکری نہ کرتی تو اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ قیامت تک کے لیے من و سلوہ بھی آتا رہتا اور آسمان سے بنا ہوا گوشت بھی آتا رہتا. کس وجہ سے بند ہوا؟ ناشکری سے. ناشکری کتنی بڑی بلا ہے، ناشکری کتنی بڑی بلا ہے کہ اس چیز ہمیں میسر ہے اس کی ہم قدر نہیں کرتے، اور جب چھن جاتی ہے تو پھر لوگ باتیں کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہمارے پاس یہ نعمتیں ہیں تو اس کی قدر کی جائے، اور جب اس کی قدر کی جاتی ہے تو اللہ کا معاملہ یہ ہے جو شکر کرتے جاتے ہیں ان کو اضافہ کرتا جاتا ہے، اور جب ناشکری کرتے ہیں جہل کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے، خود پسندی کی وجہ سے جب یہ اختیار کرتے ہیں شیوا طریقہ، تو پھر اللہ کی گرفت چاروں جانب سے آتی ہے. اللہ اس بات کا قدرت لگتا ہے کہ قوم سبا کی طرح ایسا سیلاب آیا کہ سبھی کچھ بہا کر لے گیا. خدا جس کو پکڑنا چاہے گا بدعمالیوں کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، خود پسندی کی وجہ سے، جب تک چاہے گا، جہاں سے چاہے گا وہ پکڑ لے گا، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اور اللہ سے جڑنے کا طریقہ انبیاء نے سکھایا، اہل اللہ نے سکھایا. تمہیں وہ چھتری فراہم کی جس کے نتیجے میں تم دھوپ اور برسات سے بچ گئے. اگر تم چھتری چھوڑو گے، تعلق باللہ کی کیفیت کو، اہل اللہ کی ماہیت اور سنگت کو چھوڑو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تم پر انتہائی سخت وقت حق ہمی گویت کے آرے اے نزو لے کے بشنو صبر عورت صبر بو. کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم کہاں عجلت پسندی کا شکار ہو گئے. اگر تم صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلوں پر سر جھکاؤ گے تو وہ اللہ جس نے تمہارے داداؤں اور پرداداؤں کو کشتی نوح میں بٹھا کر آج تمہیں حیات بخشی ہے، وہ یہاں تک کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اگر تم ناشکری کرو گے، اگر تم مکر بازی کرو گے، دغا بازی کرو گے، اللہ کے ساتھ اپنے اس سے پہچان کے راستے کو چھوڑ دو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ خدا تمہیں راندہ یہ درگاہ کر دے گا اور تمہارا نام و نشان مٹا دے گا. آنے والی تکلیفیں، رکاوٹیں، رنجشیں، اختلافات، تفرقہ، یہ سب علامات ہیں. بکریاں تو سونگ لیتی ہیں بھیڑیے کی اس کو بو کو، اپنے آپ بچا کرتی ہیں. تم کیا کرتے ہو کہ مسلسل تنگیوں میں ہو، مسلسل پریشانیوں میں ہو، مسلسل بے برکتیوں میں ہو، مسلسل بیماریوں میں ہو، مگر تم سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ جو علامات آ رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک علامت ہے. ان علامتوں کو پہچان کر جب تم راستے اختیار کرو، اپنے پورا محاسبہ کرو اور ماضی سے، جہالت سے، جاہل سے، اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف ہجرت کرو.
ضرور آخر میں یہ واقعہ ضرور بیان کروں گا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نسلی اعتبار سے حبشی ہیں، حبشی النسل ہیں، حبشی نسل ہیں، جسے کہتے ہیں تاریخ بر اعظم کی رہائشی ہیں۔ وہ تاریخ بر اعظم افریقہ کو کہتے ہیں، تو اس علاقے کی ہیں۔ مگر جب انہوں نے اندھیرے سے روشنی کی طرف ہجرت کی، شعوری ہجرت کی، اختیاری ہجرت کی، جب انہوں نے سفر کیا تو پھر اللہ نے کس انداز میں نوازا؟ اللہ نے ابراہیم کی زوجہ بنا دیا۔ اللہ غنی، قرآن بھی اللہ فرماتا ہے، ابراہیم کو کیا فرماتا ہے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا۔ جب مثال دے رہا ہوں، جب ایک خاتون نے ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے تاریکی سے روشنی کی طرف، تو اللہ نے کیا بنا دیا؟ ان کو ابراہیم کی زوجہ بنا دیا۔ اور ہم اور آپ اسماعیل نسل کے لوگ ہیں، تو ہماری تو اماں جان ہے کہ آپ کو اللہ نے اس انداز میں نوازا کہ آپ کو نبی کی زوجیت میں دے دیا۔ آگے کی بات کرتا ہوں، پھر آپ جب صفا و مروہ کے درمیان دوڑی، جب آپ اپنے بچے کی پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان آپ نے دوڑ لگائی، جب گہرائی میں جاتی تھی بچہ نظر نہیں آتا تھا، دوڑ کے جاتی تھی، اوپر جاتی تھی تو بچہ نظر آتا تھا، 7 چکر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے لگائے۔ اللہ کو یہ عورت کی ادا اتنی پسند آئی کہ شاعر اللہ قرار دیا اللہ نے۔ اللہ کی نشانی اللہ نے قرآن میں لکھ دیا کہ ہاجرہ کا دوڑنا اللہ کو اس حد تک پسند آیا کہ جو مفتی جائے گا، جو شیخ جائے گا، جو PhD جائے گا، جو ڈاکٹر جائے گا، جو صوفی جائے گا، جو طالب علم جائے گا، جب تک ہاجرہ کی طرح دوڑے گا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ دوستو، پیغام یہ ہے، کبر سے نکل کر، غرور سے نکل کر، تکبر سے نکل کر، ناشکری سے نکل کر ان شخصیات کو پہچانے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اللہ نے ہاجرہ پر انعام کیا، اللہ نے ابراہیم پر انعام کیا، اللہ نے اسماعیل پر انعام کیا۔ میں اکثر یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ اللہ نے جب دوست بنایا ہوگا تو اللہ تو امر ہے نا، اللہ خالق کل ہے نا۔ اچھا بتائیے کہ ہم سارے جو ابھی صلاۃ ادا کریں گے تو تشہد کے بعد یا تحیات کے بعد ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام تو 4000 سال پہلے گزرے تھے، اللہ نے دوست بنایا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے جب دوست بنایا 4000 سال کے بعد ہم اور آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے تا قیام قیامت تک کے لیے اس کے نام کو اللہ محفوظ کر لیتا ہے۔ کبھی سوچا کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہاں یہ کہتے ہیں لوگ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دوست ابراہیم پڑھو۔ غور کیا کبھی کہ جب اللہ نے دوست بنایا تو اللہ دوست ایسے بناتا ہے کہ ہزاروں سال بھی گزر جائیں تو اللہ کا نظام جاری و ساری رہتا ہے، اور ابراہیم کا ذکر ہر بندہ ہر نماز اور صلات میں کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی دوستی کی علامت ہے، اور جو شکرانہ ادا کرتے ہیں اللہ ان کو ایسے نوازتا ہے، اور جو ناشکری کرتے ہیں ان کے آس پاس ایک ایسا جال تن جاتا ہے کہ اس کی مشکلوں اور پریشانیوں کو جھیلتے جھیلتے ان کا حیات کا آخری سرا آ جاتا ہے، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے خسارے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے دوست مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے یہ علامات دیتے ہیں، ہمیں علم دیتے ہیں، ہمیں آگہی دیتے ہیں، ہمیں روشنی دیتے ہیں، خدا ہمیں جذب کرنے کی صلاحیت بھی عطا کرے تاکہ اس کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر ہم آنے والے دنوں میں سرخروئی کے منزل پر سرفراز ہو سکیں۔ نہ صرف ذاتی حیثیت میں ہم اور آپ، بلکہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق ہے، ان کے لیے محنت ہے، ان کے لیے جد و جہاد ہے، ان کے لیے آسانی کی کوشش ہے۔ شاید ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہمیں اور آپ کو قیامت میں بارگاہ رب العزت میں سرخروئی کی صنعت قرار پائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔